बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है हमारे सामने क्या हुआ है। इमरान खान साहब के केस में एक बार फिर तारीख आ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो अदालत के बाहर पहुंचे थे, वो अब एक बार फिर अदालत के बाहर आने के लिए तैयार हैं। हुआ क्या है, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। नैब की जानिब से ये जो अदालत के रूबरू कहा गया कि हमें कल रात को नोटिस मिला है, इसमें एक सच्चाई है, लेकिन एक टेक्निकल सच्चाई है। मैं आपको तमाम चीज़ें बता देता हूँ, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ। इमरान खान साहब की सज़ा मौतली की दरखास्त, ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ 190 मिलियन पाउंड केस, जो झूठ बोला जाता है। बहरहाल अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा मौतली की दरखास्त पर हमारे सामने 5 तारीख को समाअत होगी, ये तय था। ये पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता था। नैब वाले आए और नैब वालों ने आकर कहा कि हमें कल रात को नोटिस मिला है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये टेक्निकली दुरुस्त बात है, और कैसे मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले याद कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपको बताया था कि PMLN के मेरे सोर्स का ये कहना है कि 5 तारीख को समाअत ही नहीं होगी। अब मैंने उस सोर्स को राब्ता करने के बाद कहा कि समाअत तो हो गई, तो उसने कहा देखिए आप ये कह रहे समाअत हो गई, लेकिन हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि नैब ने आकर अदालत से कहा कि हमें वक्त दे दीजिए। वक्त मिल गया है, तो क्या समाअत हुई, क्या सजा मौतली की दरखास्त पर दलाइल सुने गए, बात सुनी गई, केस में किस तरह से गलत सजा दी गई है, क्या ये हुआ। ये तय था कि इमरान खान साहब का ये केस नहीं सुना जाएगा। ये केस नहीं सुना गया। और अगर आप एक और चीज़ जहन में रखें कि इमरान खान साहब को ये समाअत मिली कैसे, तो उनकी जमात के लोगों ने अदालत के बाहर एहतजाज किया, बार बार एहतजाज किया। फिर वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब के पास गए, एक से जायद बार गए, उनके स्टाफ के पास गए, और बिलाखिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 तारीख को समाअत होगी, और 5 तारीख को समाअत हुई। अब ये जो समाअत हुई, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो टेक्निकली वो बात दुरुस्त है। PMLN के उस सोर्स का ये कहना है कि कल रात को ये जो नोटिस वाली बात है ये हुई। उनका ये कहना है कि कल रात को एक आला लॉ ऑफिसर का, जो हुकूमत की टीम में बहुत अहम ओहदे पर हैं, उस आला लॉ ऑफिसर का नैब की इस टीम को, जिसे आज अदालत के रूबरू जाना था, ये पैगाम आया कि कल आप टाइम बाय कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना। यानी नैब की टीम जो है वो ऊपर से हिदायत का इंतजार कर रही थी, और फिर मेरे सोर्स का ये कहना है PMLN में कि उनको ये बताया गया कि आप टाइम बाय कर लेंगे। और हमारे सामने हुआ क्या है, टाइम बाय कर लिया गया है, ये हकीकत है हमारे सामने। तो अब इस मामले में आगे जाकर देखिए, अगली समाअत जब आती है तो फिर नैब वाले आएंगे, ये केस चलेगा, समाअतें होंगी, और इमरान खान साहब की सजा मौतली का मामला उसके बाद आ सकता है। उससे पहले यह कहा जा रहा था कि इस मामले में इमरान खान साहब को 5 तारीख को रिहाई मिल जाएगी। कहने वाले थे एक मजहर बरलास साहब, दूसरे हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी, दोनों ने कहा कि यह हो जाएगा और 5 तारीख को इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। मैंने आपसे यह कहा था कि अव्वल तो रिहाई नहीं होने जा रही, आई डू नॉट सी अ चांस, ये मैंने बार बार कहा था, आई डू नॉट सी अ चांस। और मैंने कहा था दूसरी जो चीज है, ये जो 9 मई वाले मामलात हैं, इसमें शहबाज रिजवी साहब वो चले गए हैं मुल्तान। उन्होंने ये लिख कर दिया है कि मेरी वालदा की वफात के बाद ये पहली ईद है, लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, मुझे मुल्तान बेंच भेज दिया जाए, वहां काम भी जारी रहेगा, और ये वालदा की वफात के बाद पहली ईद वहां होगी, तो जो इजहार ताज़ियत के लिए मिलने वाले हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला वहां पर हो जाएगा। ये तमाम जो रस्में हैं ये वहां पूरी हो जाएंगी, और ये हो गया था। तो अब उस केस में 16 तारीख है, यहां भी ईद के बाद की तारीख है, तो इमरान खान साहब ईद के मौके पर रिहा हो जाएंगे। ये नहीं होने जा रहा, ये मैंने आपको बताया था, ये हो गया है। जिस मैं हुकूमती लॉ ऑफिसर की बात करूं कि उन्होंने कल रात ये राब्ता किया है, वो जाहिर है कि कहीं ऊपर राब्ता कर रहे थे, और जब ऊपर राब्ता किया गया वहां से फिर उनको ये हिदायत मिली कि अब आप ये बता दीजिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि वो अपने तय जो कोशिशें कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, अदालत से बाहर राब्तों की, किसी और जगह राब्तों की, उन राब्तों के नतीजे में कुछ निकालने की, वो इस सिलसिले में बात कर रहे थे कि ये हो जाए। लेकिन ये 2 चीजें थी, इसलिए ये होना नामुमकिन था। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला हमारे सामने
16 جون کا آ چکا تھا. اب 16 جون کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ بات گئی عید کے بعد. تو عمران خان صاحب کی رہائی جس کے لیے بڑا زور لگا جا رہا تھا وہ نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرے گا یہ سسٹم, یہ بار بار کہا جاتا ہے, اور ایک کیس, دوسرا کیس, تیسرا کیس, سزا, اور اس کے بعد آگے بڑھاتے جائیں. یہ وکیلوں کے لیے تو بڑا آسان کام ہے. اگر عدالت, جیسے کہ آج سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ وہ سختی کرتی ہے, ایسے معاملات میں سختی کرتی ہے, وہ سختی کر بھی دے تو آپ کے پاس اس عدالت سے ایک فیصلہ آنے کے بعد نئی چیزیں موجود ہیں. اور میں ایک بات ایک لمحے کے لیے اور کرتا ہوں, نئی چیزیں آپ کے پاس موجود نہ ہو, کچھ بھی موجود نہ ہو, عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو, تو بھی عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کسی بہت ہی آسان سے فارمولے کے ذریعے ناکام بنا دی جائے رہائی. یعنی آپ ایک سرکاری افسر ایک کاغذ جاری کرے کہ نقص امن کا خطرہ ہے, اور نقص امن کے خطرے کے تحت رہا نہیں کیا جا سکتا, تو یہ بھی ممکن ہے, کچھ بھی ممکن ہے. عمران خان صاحب کو رہا یہ سسٹم نہیں کرے گا, یہ صاف بات ہے, کیونکہ یہ سسٹم عمران خان صاحب کو رہا کرے اور پوری دنیا کے سامنے جو مناظر ہوں وہ مناظر کہ جن میں شہر آپ کو ہزاروں کی تعداد میں, اور جب عمران خان صاحب باہر آئیں اڈیالہ سے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہوں, کلومیٹرز کا رش ہو, اور یہ ہوگا تو پھر یہ سسٹم کیسے چل پائے گا؟ یہ سسٹم اس بوجھ سے جو عوام کے جوش و خروش کا, باہر آنے کا, عوام کی حمایت کا بوجھ ہے, اس بوجھ سے یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا. یہ سسٹم ٹک نہیں سکتا اس کے بعد, کیونکہ جب یہ نظر آئے گا تو وہ مناظر جو ہیں ان کا اپنا ایک برڈن ہوگا اور اس کا اپنا ایک ٹراما ہوگا اس حکومت کے لیے. وہ ٹراما اتنا گہرا ہوگا کہ یہ حکومت اس ٹراما کو برداشت کر سکے یہ ممکن نہیں ہے, یہ سسٹم پورا برداشت کر سکے. تو اس لیے یہ عمران خان صاحب کو رہائی نہیں دیں گے. فرسٹریٹ کر کے رکھنا, عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو فرسٹریٹ کر کے رکھنا, اور ایک اور چیز یقینی بنانا کہ جیسے ہی کچھ بھی ہونے لگے تو اس کے بعد یہ شوشے چھوڑنا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, مذاکرات ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں, کچھ چیزیں طے ہونا باقی ہیں. ان چیزوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے. اب خود عمران خان صاحب بھی بار بار بتا رہے ہیں. تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو رہا کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. یہ رہا کر دیں گے تو یہ خود قید میں ہوں گے, یہ فوری طور پر جیل میں نہ بھی جائیں تو یہ لوگ ایک ایسی قید میں ہوں گے کہ اس قید میں سب ختم ہو جائے گا, اور بس یہ حکومت وغیرہ ختم ہونے کے بعد اب یہ اس چیز کے لیے پریشان ہوں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. یہ بہت بڑی بہت بری قید ہوگی. تو عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہونے جا رہی. کب تک؟ تب تک جب کہ یہ جو ناکام بنانے کی شرلیاں اور شوشے چھوڑے جاتے ہیں نا, یہ سلسلہ بند نہ ہو. اور یہ سلسلہ بند کون کرے گا؟ کیا یہ حکومت بند کرے گی؟ حکومت کے تو مفاد میں ہی نہیں کہ سلسلہ بند کیا جائے, وہی یہ سب کرتے, یہ سسٹم کرتا ہے. یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں کو, ان کی اپنی جماعت کے لوگ یہ سلسلہ بند کریں گے. یعنی گنڈا پور صاحب کہتے ہیں بار بار, ان کو یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں ان کو یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا. کچھ ایسے لوگ جو عمران خان صاحب سے بہت لائل, بغیر کسی عہدے کے ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ یہ سلسلہ بار بار شروع کرتے ہیں. ان کو یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا. یہ بند ہوگا تو پھر ایک رہائی کی تحریک ہوگی. وہ رہائی کی تحریک ویل کوآرڈینیٹڈ ہوگی, اور ویل کوآرڈینیٹڈ تحریک ملک بھر میں احتجاج کرے, ایک شہر میں احتجاج کرے, بڑا احتجاج کرے, جگہ جگہ مفلوج کر دے سسٹم کو, اور سسٹم کو مفلوج کرنے کے نتیجے میں سسٹم کو مجبور کرے کہ وہ عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ بامعنی مذاکرات کرے. اس کے بعد یہ ممکن ہوگا, اس سے پہلے یہ ممکن ہو نہیں سکتا. تو یہ ہو گیا ہے. عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جس جگہ پہنچا دی گئی ہیں, اس جگہ آپ نے دیکھا تھا فیصل صدیقی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آپ تو وکٹم ہیں سر. سپریم کورٹ کے ججز کو کہا تھا آپ تو وکٹم ہیں سر, آپ لوگوں کے لیے بھی ہم لڑ رہے ہیں. یہی بات علیمہ خان صاحبہ بھی کہتی ہیں. تو عدالتوں کو وکٹم کہا جائے یا نہ کہا جائے, بہرحال عدالتیں اس جگہ پہنچا دی گئی ہیں کہ اب ایگزیکٹو کے ہاتھ میں عدالت ہے. عدالت سب سے زیادہ آزاد ادارہ ہونا چاہیے, لیکن عدالت اب ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہے, تو اس لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ آپ سن لیں سلمان صفدر صاحب کو, علیمہ خان صاحبہ کو, عمر ایوب صاحب کو. آج جو سندھ ہائی کورٹ کے باہر کراچی میں ہوا, وہاں مظاہرہ ہو رہا تھا, وہاں پولیس پہنچ گئی, گرفتاری کی کوششیں, حلیم عادل شیخ صاحب کو گلے سے دبوچنے کی کوششیں, باقی تمام چیزیں, ان تمام مناظر کو, ان تمام چیزوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو لگے گا یہ کہ عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ مزاحمت کرنے کے لیے سڑکوں پر آ چکی ہے, تیار ہے. نہیں ہے تیار. عمران خان صاحب کی جماعت اس کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جماعت میں
آپ نے بچپن میں گیم کھیلا ہوگا امیوزمنٹ ایریا میں. اس گیم میں جب بچے ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں ایک سافٹ سا ہتھوڑا دیا جاتا ہے اور کچھ کردار ہوتے ہیں جو زمین سے نکل کے پڑک 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 کر کے باہر آتے ہیں ایک کے بعد ایک. وہ کردار جو جیسے ایک باہر آیا آپ نے ہتھوڑا مارا اس کے سر پہ, وہ اندر گیا ایک اور نکل کے باہر آیا, آپ نے ہتھوڑا مارا اندر گیا ایک اور نکل کے باہر آیا. تو عمران خان صاحب کی جماعت میں یہ سمجھ لیجئے کہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے, یا شاید 2 سے 4 لوگ ہیں, یا سوشل میڈیا ان کا, سوشل میڈیا عمران خان صاحب کی جماعت کا جس کے پاس طاقت ہے, ان کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے. میں یہ مثال دوں گا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے ہاتھ میں بھی پنجاب میں یہ ہتھوڑا ہے, اور یہ ہتھوڑا وہ ماریں گے, کوئی ایک باہر نکلے گا, مذاکرات ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے, حکومت سے بات چیت ہو رہی ہے, اس کے سر پہ ہتھوڑا مارو, اس کو اندر کرو تو پھر ایک اور نکل آئے گا, مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, آگے بڑھیں گے, اس کے سر پہ ہتھوڑا مارو پھر ایک اور پھدک کے باہر آ جائے گا. تو عمران خان صاحب کی جماعت میں یہ ہتھوڑے کس کے مار کے ان تمام لوگوں کو اندر کرنا ہوگا, یہ پڑک کر کے باہر نہ نکل آئیں, یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا. یہ سلسلہ سوشل میڈیا بند کر سکتا تھا, لیکن وہاں پر بھی اب جو لڑائی ہے نا اس میں آپ کو ایک کارکن بڑے انفلوئنس والا اور 4 رہنماؤں سے کنیکٹڈ وہ نظر آئے گا, اور دوسرے کارکن کو کہے گا تیری ماں کی تیری بہن کی, اور شروع ہو جائے گا, اور تو ایک لڑکی ہے, تو پہلے یہ تھا, تو وہ تھا, تو چھکا ہے, تو فلانا ہے. پھر اس کے بعد وہ آئے گا اور کہے گا تو اس لیڈر سے کنیکٹڈ, تو اس لیڈر سے کنیکٹڈ, تو اس لیڈر سے کنیکٹڈ, تو عالیہ حمزہ کے خلاف, تو اس کے خلاف, تو اس کے خلاف. اور پھر اس کے نیچے 4 اس کے چاہنے والے آ جائیں گے, تو پیسے لے کے کام کرتا ہے, میں پیسے لے کے کام کرتا ہوں, مجھ پہ یہ باتیں کر رہا ہے, تو ہے لڑکی, تو بعد میں لڑکا بنا تھا. یہ ان کی جماعت میں اس وقت چل رہا ہے اور بڑا بھرپور چل رہا ہے سوشل میڈیا پر. تو ان لوگوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے سے گروپس ہیں, وہ گروپس ان کو سپورٹ بھی کریں گے, لڑائی بھی ہوگی, اور اکاؤنٹ پہلے اس کے نام تھا, اس کے نام تھا, اب ہو گیا ہے میں ہوں اور کوئی نہیں ہے پیچھے. ان لوگوں کو بھی کچھ ہتھوڑے مارنے کی ضرورت ہے, اور یہ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر سب کچھ تتر بتر کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں ایک لمحے کو, پھر اس کے بعد دوبارہ بلڈ اپ شروع ہوتا ہے اور ایک چیز بنائی جاتی ہے اور وہ یہاں تک پہنچتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی نکل کے آ جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر کوئی اور شروع کر دیتا ہے. اس کے پیچھے بھی باہر سے موجود لوگ ہوا بھر رہے ہیں, اور جب وہ ہوا بھرتے ہیں تو ایک آپ کے سامنے سکتا ہے والکینو بن رہا ہے, اس کا منہ بن رہا ہے, ابھی بنے گا اور پھر پھٹے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن پھر اس کے بعد اس میں درمیان میں کوئی چیز مار دی جاتی ہے اور پھس ہو جاتا ہے, ہوا نکل جاتی ہے, یہاں سے پھس ہو جاتا ہے, ہوا نکل جاتی ہے. تو یہ سوشل میڈیا پر بھی ان کی جماعت میں چل رہا ہے, اس کو بھی باہر سے کہیں نہ کہیں سے ہوا بھر کے خراب کیا جا رہا ہے, اندر لڑائیاں چل رہی ہیں. تو یہ جب تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, جہاں طاقت ہے اپنی جماعت کے رہنماؤں کو بھی یہاں سے پکڑنے کی, وہاں پر بھی لڑائیاں چل رہی ہیں. جماعت کے رہنما کہیں اور سے ہلائے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور جیل میں اندر بیٹھا ہوا ہے عمران خان, بشرا بی بی, یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, اور عمر سرفراز چیمہ, اب صنم جاوید بھی, باقی تمام لوگ بھی, اور یہ ایسے ہی چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں ایک کمیٹی ہے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں سے اور باقی لوگوں سے اور کچھ قیادت سے, دیگر جماعتوں کی قیادت سے بات چیت کر رہی تھی. اس کمیٹی میں موجود لوگوں کے حوالے سے, اپنی ذاتی رائے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, میں آپ سے یہ عرض کروں, اس کمیٹی کے لوگوں کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑے لائل لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک لائحہ عمل دیں گے, اور اس لائحہ عمل پہ اگر عمل کیا جائے گا تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بھرپور پریشر بنانا, ایک بھرپور مہم چلانا اور مہم کو کامیاب کرنا یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب تک ایک اور کمیٹی بناؤ, ادھر بناؤ ادھر بناؤ, یہ سلسلہ جاری رہے گا, نہیں ہونے جاتی. عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہونے جاتی. آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے. دیکھیے بات یہ کہ اس کے پیچھے غیر سیاسی طاقتیں ہیں, وہ سب کچھ روک رہی ہیں. ان غیر سیاسی طاقتوں کو یہ ایک بار پریشر کا احساس دلانا کہ کتنی بڑی مہم, یہ جو صاحبزادہ حامد رضا نے کہا تھا نا, اتنی بڑی مہم ہوگی کہ اس مہم کے سڑک پر آتے ہی, اس مہم کا زور دکھاتے ہی یہ لوگ مان جائیں گے, بات سنیں گے, اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. یہ ہم نے کب دیکھا تھا؟ جب بکلا تحریک پورے زور کے ساتھ باہر آ گئی تھی, آخر میں میاں نواز شریف نے ہائی جیک کر لیا تھا, اور اندر سے ایک پریشر تھا, اور اس پریشر کے نتیجے میں اندر سے بھی زور لگایا گیا تھا. جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں, انہوں نے مرحوم کو یہ بتایا کہ اب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا, اب چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی. گجرانوالہ میں روکا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے ججز بحالی ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے سامنے ہوا تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو کرنا ہوگا. اگر اس طرح کا پریشر پاکستان تحریک انصاف والے کریٹ کر دیں گے,
اس طرح کے مناظر دکھا دیں گے تو ہو جائے گا، وگرنہ نہیں ہوگا، وگرنہ یہی نکلتے رہیں گے کردار اور آپ ہتھوڑا مارتے رہیں گے، ایک نکلے گا، دوسرا نکلے گا، تیسرا نکلے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر خواجہ آصف صاحب نے پوسٹ کی ہے اور اسپین کے ایک سگنل کی ہے، اور خواجہ صاحب کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی مسلمان ممالک اور پاکستان وغیرہ کیا کر رہے ہیں۔ اسپین کا سگنل دیکھو، اسپین کے سگنل پہ گرین لائٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے، ریڈ لائٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے، غزہ کو فری کرو اور اسرائیل کو روکو، یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب، یہاں ایک آدمی غزہ کے لیے آواز اٹھاتا ہے، عید اس کی جیل میں گزرے گی، اس کی بیوی کی، اس کے بچے کی عید جیل میں گزرے گی، یہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ پوچھتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کبھی بھی اس ملک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ نہیں ہونے دیا پچھلے کچھ عرصے میں، تو باتیں کرنا بڑا آسان ہے، منافقت آپ لوگوں کی پوری قوم کے سامنے ہے۔ دوسرا، ندیم افضل چند صاحب کی منافقت، پیپلز پارٹی والوں نے تو کچھ دنوں میں یہ دکھایا کہ یہ جماعت اسلامی سے زیادہ منافق لوگ ہیں۔ چند صاحب نے تصویر لگائی ہے، بھٹو صاحب ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور پھر اس کے بعد ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور انہوں نے کہا 4 پلرز آف ڈیموکریسی۔ اب یہ جو ڈیموکریسی کے 4 پلرز کی بات کر رہے ہیں چند صاحب، یہ زرداری صاحب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب تک آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے۔ سندھ ہاؤس میں بندے بٹھا کے آپ لوگوں نے حکومت فارغ کروائی ہے۔ جنرل باجوہ کے بارے میں خود مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ ہمیں کہا گیا تھا عدم اعتماد کی تحریک لاؤ، آپ لوگوں نے حکومت فارغ کروائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر 26ویں آئینی ترمیم آپ لوگوں نے کروائی ہے، پیکا کا قانون آپ لوگ لے کر آئے ہیں، صحافت کی موت، صحافیوں کی موت، سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہوا ہے، آپ لوگوں کی حکومت میں آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ہوا ہے۔ پھر جس طرح سے عدالت کو اس وقت ایگزیکٹو کے ہاتھ کے نیچے دبا دیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں نے کروایا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت کے 4 ستون، جو آپ لوگوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں کیا ہے، اور آپ بار بار کہتے ہیں یہ حکومت ہماری نہیں ہے، یہ حکومت جو کر رہی ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، مینڈیٹ چور ہیں پی ایم ایل این والے، اور یہ مینڈیٹ چور جو ہے ان کو فارم 47 پہ نتیجہ ملتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ لوگ۔ ہم جمہوریت بچائیں گے، ہم سسٹم بچائیں گے، ہم ان کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ آپ لوگ جماعت اسلامی کو بھی شکست دے چکے ہیں، جمہوریت کے 4 ستونوں والا ڈھکوسلا ہے۔ اوپر کی جو تصویریں ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب مرحوم ہو جائے نا کوئی تو ایک اس کے بارے میں بات کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ دونوں نے اپنی جان دے دی ہے، جب کوئی اپنی جان دے دے تو پھر اس کے بعد اب اس کے کردار کے بارے میں آپ کو بات کرتے ہوئے ذرا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ یہ اس سسٹم کی نہیں، یہ پوری دنیا کی مجبوری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔